नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रूहुल कुरान पारा नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो कुछ हम कर चुके उसका थोड़ा सा खुलासा। सूरत अल फातिहा में हमने एक दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उसके जवाब में सूरत अल बकरा खुल गई। अलिफ लाम मीम के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया क्या, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि अगर वाकई तुम्हें हिदायत चाहिए उस हिदायत को तुम किताब से लोगे। गोया कि कुरान पाक हिदायत पाने का या हिदायत लेने का बेहतरीन ज़रिया है। उसके बाद अभी तक हमने शुरू की 27 आयत 1 to 27 में हिदायत के एतबार से 4 मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखा। पहली 5 आयत में मुत्तकीन की बात थी, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब से लेके उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक। गोल ये है, बीइंग अ मुस्लिम, आपका मेरा गोल क्या है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, और रमज़ान के रोज़ों का भी यही मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून की सूरत में। फिर उसके बाद आयत नंबर 6 और 7 में कुफ़ार का तज़किरा है। वो कौन होते हैं कि जिनको पैगाम पहुंच गया लेकिन उन्होंने झुठला दिया। ना शुक्रा, छुपाने वाला। अरबी ज़ुबान में रात को भी काफिर कहते हैं और किसान को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वो बीज को ज़मीन में छुपा देता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की नेमतों को, उसकी रहमतों को, कुदरतों को छुपाने वाला शख्स। फिर उसके बाद आयत नंबर 8 से लेके 20 तक हमने तीसरे गिरोह से मुलाकात की, जिनको नाम लिए बगैर यहाँ मुनाफिकीन कहा गया। ये कौन है जिनके कौल और फेल में तज़ाद होता है। ऊपर से अच्छा बनते हैं, अंदर से ख़राब है। ऊपर से मुसलमानों का साथ देते हैं लेकिन अंदर से उनकी हमदर्दियाँ गैर इस्लाम के साथ होती हैं। और 2 मिसालों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें निफाक की 2 किस्में भी बता दी। एक किस्म के मुनाफिक वो होते हैं कि जिनके दिल में ही इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती। वो अपने किसी ज़ाती फ़ायदे या किसी और गरज की वजह से इस्लाम में दाखिल होते हैं। वो तो जैसे आए वैसे निकल गए। लेकिन दूसरा गिरोह, जिनको आप अमली मुनाफिक कह सकते हैं, उनके दिल में इस्लाम से मोहब्बत भी होती है। वो अल्लाह को भी एक मानते हैं, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन सुस्त होते हैं। किसी न किसी वजह पे कोई ना कोई दुनियावी फ़ायदे उनके अंदर होते हैं। और इसमें याद रखिए कि दुनिया की मोहब्बत जो है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो लिहाजा उसकी वजह से अमल में कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अमली मुनाफिक कहा है। इस्लाह की गुंजाइश हर जगह मौजूद है। और उसके बाद फिर हमने आयत नंबर 21 से लेके 27 तक एक रुकू जिसमें पूरे मक्की कुरान का जो खुलासा है वो देखा था। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम से आयत रुकू शुरू हुआ था, जिसमें अल्लाह ने इंसानियत को पुकारा, गोया कि ये कुरान सबके लिए है। और आखिर में फासिकीन वो लोग जो किसी भी माशरे के मच्छर होते हैं। बहुत हैरत होती है कि अल्लाह की किताब में मच्छर की बात क्यों है कि इन्नल्लाह ला यस्तही यद्रिब मसलन मा बऊदा। तो क्या पता चला कि किसी सोसाइटी का खून निचोड़ने वाला तबका वो गिरोह है जो सरेआम फहाशी फैलाएं, जो सरेआम न्यूडिटी पे काम करें, फुहश उनकी ज़िंदगी का मकसद हो, तशील फाहिशा उनका मकसद हो। अब यहाँ से आज आगे हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। अल्लाह ताला ने आपके मेरे तारुफ करवाने के बाद अब हमें जिस चीज़ पे लेके आए हैं वो क्या है, हकीकत ज़िंदगी। तो आइए ज़रा आज की आयत नंबर 28 से देखते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार किया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फिर आखिर तुम उसका इनकार कैसे कर सकते हो। तुम कभी सोचो तो सही। देखिए, थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल है, सोच उभारने वाला अंदाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बताते हैं कि तुम अल्लाह का कुफर कर कैसे सकते हो। वो अदम से तुमको वजूद में लाने वाला है, तुम तो मुर्दा थे। फिर फ़अहयाकुम, फिर उसने तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मारेगा। और सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अगर आप देखें तो इसमें इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात में जो मुख्तलिफ चीज़ें पेश आई उसका तज़किरा है।
ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب مردہ تھے، ہم روحوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر اس کے اندر روح جو پھونکی تھی، تو آج انسان اسی نسل سے آگے چلتے آ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، آپ اور میں اس وقت سیکنڈ فیز آف لائف ہے۔ پہلا عالم ارواح تھا، ہم صرف روحیں تھے۔ آج ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ پھر ہماری موت آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم سے جب چاہے گا لے جائے گا۔ پھر قبر کی زندگی، اور اس کے بعد پھر ابدی زندگی، ثم الیہ ترجعون۔ کبھی حقیقت کے اوپر انسان غور کرے تو آپ کا میرا اس دنیا کا سفر کتنا کو ہے۔ 60-70 سال ایک ایوریج ایج ہے امت مسلمہ کی۔ آج انسانوں نے اپنی زندگی کو بڑھانے کی کوشش بھی کر لی، لیکن آپ دیکھیے کہ بالآخر موت ہے۔ ہم عالم ارواح میں ایک طویل عرصہ رہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں 60-70 سال، اور اس کے بعد قبروں میں نہ جانے کب تک رہیں گے۔ آج بھی آدم علیہ السلام سے لے کے جو لوگ دنیا سے گئے وہ قبر میں، عالم برزخ چل رہا ہے۔ اس کا اس دنیا کے 60-70 سال سے تو کوئی ربط ہی نہیں بنتا، اور آخرت ہمیشگی کی ہے۔ تو کتنی نہ سمجھی ہوگی کہ یہاں چند سالوں کے فائدے پانے کی خاطر ہم اپنا انجام خراب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے زندگی کی یہ حقیقت بتا کر کیا کہتے ہیں کہ کبھی غور تو کرو، کچھ مزید احسانات اللہ تعالیٰ کے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو 7 آسمانوں میں ڈھال دیا، یعنی سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ حقیقت یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے۔ آپ کسی کنگ کا کیا تصور کرتے ہیں، کسی صدر، وزیر، مشیر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی کیا آپ کی نظر میں حیثیت ہے؟ آپ تو اس دنیا کے منسٹر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کچھ دیا، زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی۔ ہر روز صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا۔ یہ آج کا سورج کس کے لیے نکلا؟ بارش صبح کس کے لیے ہوئی؟ یہ چاند کا نکلنا، گھٹنا بڑھنا کس کے لیے ہے؟ یہ سمندر کے جوار بھاٹے کس کے لیے ہیں؟ یہ رنگ برنگ کے پھل اور سبزیاں اور اناج اور غلے کس کے لیے ہیں؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ کیا آپ کو اپنی حیثیت کا احساس ہو رہا؟ کیا دل میں تشکر کے جذبات ابھرے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شوہر بڑا خوبصورت سا گھر بنا کر، اس کو بڑا اچھا سا سجا کر بیوی کو کہتا ہے بیگم یہ سب آپ کے لیے ہے۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھا سا گفٹ دینا چاہتے ہیں تو پورا گھر بنا کر یا گاڑی خرید کر اس کی چابی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ گاڑی آپ کی ہے، یہ فون آپ کا ہے۔ یہ جو اون کرنے کی کیفیت ہے، یہ آپ کے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو مجھے دیا بغیر کسی بل کے، بغیر کسی ٹیکس کے۔ آج تک آپ کو آکسیجن کا بل آیا؟ ٹیکس ملا آپ کو کسی چیز پہ؟ اور اگر بارش کے قطروں پہ بھی ٹیکس لگ جاتا، سانس کی ایک آنی اور جانی پہ بھی کوئی چارج ہوتا، تو ہم کنگال ہو چکے ہوتے۔ دنیا میں تو ہر چیز ہمیں کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ کا میرا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو پے بیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد اور الحمدللہ رب العالمین۔ شکر کے جذبے جو ہے نا، یہ بل کو پے کرنا ہے۔ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ وی اوو یو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے بہت کچھ دیا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے آپ کہتے ہیں اللہ میں تو یہی پے کر سکتی ہوں، اللہ میرے پاس تو ہے ہی اتنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، چیز جو آپ سے لے رہا ہے وہ مہنگی ہے۔ آپ کا اپنا بچہ بھی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس کو کوئی کھلونا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ روز تھوڑا تھوڑا پاکٹ منی میں سے جمع کرتا ہے۔ اب وہ چیز ہے کہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن آپ کو اس بچے پہ بہت پیار آتا ہے، بچے کی جیب میں ایک بڑی مشکل سے 500 سے 600 روپے جمع ہوئے۔ آپ کہتے بیٹا آپ یہ دیجئے، یہ لے میرا کارڈ، باقی میرے سے لے لیں۔ بچہ کتنا شکر گزار ہوگا نا اس وقت۔ باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بچہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور لے نہیں پا رہا۔ بس اس کو مثال کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیں۔ میں اور آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کریں گے، میں اور آپ تو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے ولی، پیغمبر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کی بہت ساری نعمتیں لے رہے ہیں۔ تو جو کچھ آپ اور میں کر چکے وہ ہمیں ملے گا، اس کے بدلے میں باقی اللہ اپنے پاس سے ڈال دے گا۔ فاسق نہیں بننا، ریبیلیس نہیں بننا، دل کا کھوٹا نہیں بننا۔ اور اللہ یہ سب کیسے کرے گا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آپ اور میں اس وقت ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب کو دکھ رہا ہے، لیکن آپ کی میری نیت کیا ہے، ہمارے اندر کیا چھپا ہوا ہے، یہ اس کو پتہ ہے. نیتوں کا اخلاص وہ جانتا ہے. آپ میں سے کوئی بڑی سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا، میرا یہاں آ کر بات کرنا بہت آسان تھا، اللہ کو دونوں کا پتہ ہے. آپ کا میرا اجر مختلف ہو سکتا ہے. سب سننے والے جو اس وقت بھی اس بات کو سن رہے ہیں، کوئی بڑی توجہ سے سن رہا ہے، کوئی بے دہانی سے سن رہا ہے، کسی نے بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح صرف آواز پلے کی ہوئی ہے، ساتھ اپنے کام بھی کر رہا ہے، کوئی بیچ میں فون کالز بھی لے رہا ہے. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے. اور یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارا حساب صرف اللہ کی 3 صفات کے ساتھ پورا ہو جائے گا، العلیم، السمیع اور البصیر. ہر دن میں آپ کو دعوت دیتی رہوں گی کہ آپ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی سیریز کو شروع کرتے ہیں. ہر روز کا ایک نام. اور رمضان کی گھڑیوں میں تو وقت بھی بہت ہے. اگر آپ رمضان میں یہ سیریز کرتے ہیں، کوئی 1 گھنٹہ جس وقت آپ اور آپ کا رب اور آپ اس کا ڈے 1 شروع کر دیں. ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، آپ کا دل نہیں کرے گا چھوڑنے کو. کیونکہ کبھی کبھی پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کو جانتے ہیں تو پھر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا تو ہوں، تو میں تو نہیں چھپ سکتا. آج بھی آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. لوگ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں جب کیمرے کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ سب آپ کا نظروں میں. تو آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں آپ نے، میں نے ایسے جینا ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہے. حفظ النفس اما یوسم، سوچ کے بولنا، سوچ کے دیکھنا، سوچ کے کھانا. میرا ایک کلک کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی نافرمانی والے لوگوں میں جمع کر دے، میں فاسق میں نہ آ جاؤں. آپ ان 4 لفظوں کو رٹ لیجئے. متقی بننا ہے، کفر سے دور سے بھی نہیں گزرنا، نفاق سے جان چھڑانی ہے، اور فسق تو بالکل نہیں کرنا. اب یہاں تک آپ سیکوینس فیل کر رہے ہیں؟ بس لوگ کہتے ہیں قرآن میں ربط نہیں ہے، کوئی ایک بات ہے تو کوئی دوسری بات ہے، سیکوینس بہت ہے. تو یہاں تک ہم آیت 1 سے 29 تک میں 4 قسم کے گروہ انسانیت کے ہدایت کے اعتبار سے اور انسان کی زندگی کی حقیقت جان چکے. اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہم کون ہیں؟ میں کہاں سے آیا؟ کیا انسان بندروں کی اولاد ہے؟ ڈارونزم کو سامنے رکھ لیجئے. آخر ہم کہاں سے آئے؟ چھوٹا بچہ بھی کبھی آسمان کے نیچے لیٹا ہو تو ماں سے پوچھتا ہے، ماما ہم کہاں سے آئے؟ اللہ کون ہے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ اب ان سب سوالوں کا جواب آیت نمبر 30 سے 34 میں اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ قصہ تقریباً 9 دفعہ بڑی تفصیل سے ہے، مفصل ہے. چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، کچھ باتیں آپ یہاں سمجھیں گے، کچھ آپ وہاں سمجھیں گے. یہاں لفظ خلیفہ کو سمجھ لیجئے. خلیفہ کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ماسٹر پلان میں حصہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کر کے جب لفظ خلیفہ رکھا تو اس سے مراد کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کے نظام کو وہ امپلیمنٹ کرے گا، نافذ کرے گا. آپ دیکھیے خلیفہ کے پاس کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں نا، کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. ویسے تو سکسیسر کے معنوں میں لیں تو ایک کے بعد ایک آئے گا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا. اوپر دیکھے تو باپ سے اوپر دادا، دادا سے اوپر پردادا. یعنی سارے انسان اکٹھے نہیں بھیج دوں گا، 1 بائی 1 یہ انسان آتے جائیں گے. اور اگر خلیفہ کو یہاں لے تو جو بہت بڑا مقصد ہے، وہ جس کو کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کریشن پلان بنایا اس میں انسان کو دی ٹاپ پہ رکھا. آپ دیکھیں انسان سے خوبصورت مخلوقات بھی ہیں. مثلاً آپ مور کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں. انسان سے زیادہ جثے والی مخلوقات ہیں، مثلا ہاتھی ہے. انسان سے زیادہ طاقتور جانور موجود ہیں. شیر کو دیکھیے، چیتے کو دیکھیے، چیتا کتنا تیز بھاگ سکتا ہے. لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے ہم نے آدم کو، بنی آدم کو عزت دی. تو عزت کیا تھی؟ عقل دی، شعور دیا، فہم دیا. ابھی اگر اس لفظ خلیفہ پہ آپ کی توجہ رہی نا تو آگے جا کر ابھی تھوڑی دیر میں ہم لفظ امام کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں میں پیغام دوں گی اپنی یوتھ کو،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے اس قصے میں ہمیں جو بات بتائی وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیے۔ اور وہ کون سے نام تھے، وہ کیسے تھے، ابھی اس پہ اگر ہم بات کریں گے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے عاجزی سے کہہ دیا کہ اللہ تو ہی پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ اطاعت اور عاجزی۔ انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کر لیا۔ نو ریزنٹمنٹ، نو ifs and buts، نو کیو اے آنسر سیشن، کیوں کروں، کیا ہوگا، فرض ہے، سنت ہے، حلال ہے، حرام ہے، نہ کیا تو کتنا گناہ ہو گیا۔ یہ ہے فرشتوں کی عاجزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اصل بیان کر کے ساتھ ہی کہا الا ابلیس۔ ابلیس کون تھا؟ فرشتوں میں آ کر بیٹھا ہوا ایک شخص۔ وہ کون تھا اسے مجھے آپ کو کیا لگے، بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ صرف عبادت کر کے بھی سب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک دل صاف نہ ہو۔ ابلیس ایک کردار سمجھ لیجئے اپنے سمجھنے کے لیے کہ جو اللہ کے آگے بہت جھکتا تھا، لیکن جو ہی اس کے سامنے ایک آدم آ گیا اس نے انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگ آج عبادت کے زوم میں بہت نیک ہیں، گٹے بھی پڑ جاتے ہیں، محراب بھی ہے، لیکن انسانوں سے تعلقات میں بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم کی بنا پر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد اور تکبر۔ دل میں آدم کے لیے گرج تھا۔ یہ ایک راہ جاتا گرج لوگوں میں شیطان آج بھی ڈالتا ہے۔ جو لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم پیشہ دشمن ہمیشہ، تو ابلیس کا یہ سارا معاملہ آپ کو مجھے یہاں کیا بتاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو اس کے ساتھ ہی ایک دشمن بھی بھیج دیا۔ اگر ہم صرف اتنی بات کر کے دیکھ لیں تو ذرا سا توجہ دیجیے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ کرتا تو یہ کس کو سجدہ تھا؟ یہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے اس قصے میں جو بات آپ کو مجھے دی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا علم آدم کے پاس تھا۔ اللہ نے دنیا میں موجود چیزیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی وہ آدم کو بتا دی۔ فرشتوں کو ان چیزوں سے کچھ لینا نہ دینا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ آج اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کا علم بھی لیں گے اور دین کا علم بھی لیں گے۔ اب جب نعمت ملتی ہے نا تو آزمائش بھی ہے۔ اللہ نے جنت دے دی اور ساتھ ہی ایک پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم اور حوا تثنیہ کے صیغے ہیں، ڈیول ہے کہ آپ دونوں اس درخت کے قریب مت جائیے گا ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جنت میں تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں لگ گئی۔ اس کو شجر ممنوعہ کہہ لیجئے، پروہیبیٹڈ ٹری کہہ لیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اب جس جنت میں جائیں گے اس میں کوئی شجر ممنوعہ نہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا، آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ پوری شریعت میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں، سب کچھ حلال ہے۔ اصل الاشیاء اباحۃ، چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، الا یہ کہ قرآن سنت کی کوئی نص اس پہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اس جنت میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ فتکونا من الظالمین، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی اپنے ہی نفس پہ ظلم ہے، اور اصل میں زمین پر ہونے والے امتحان کا ایک تجربہ تھا یہ کہ جنت میں اتنا کچھ اللہ نے دلوا دیا تو اس کی موجودگی میں سے ایک درخت کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا اگر ادھر میں یہ بات کروں وہ درخت کون سا تھا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے پچھلے علم کی بنیاد پہ کہیں گے وہ گندم کا درخت تھا۔ تو معذرت ہے، میں نے تو آج تک درختوں پہ اگتی گندم نہیں دیکھی۔ وہ کچھ بھی تھا، آپ کو مجھے اس سے کیا لینا؟ اپنا ذہن بنائیے عمل والا، اس سائٹ کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ ان بحثوں میں پڑھ کر ہم اپنا وقت کیوں لگائے؟ بس ایک سمبولیکلی اللہ نے کسی چیز سے روک دیا۔ اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھلا کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ قصہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں، کیسے مخلص بن کے، اپنا بن کے، قسمیں کھا کھا کر ابلیس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور بھلا دیا۔
فنسی آدم فأزلہم الشیطان، بہکا دیا ان دونوں کو. دیکھیں یہاں سارے سیغے تثنیہ کے ڈیول کے نا. فأزلہما، دونوں کو شیطان نے بہکا دیا. کیسے؟ مسلسل وسوسے ڈالے. آج بھی دیکھیے جو حاسد ہوتا ہے نا وہ جلتا کڑتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے، چاہے وہ دو دوستیں ہوں، دو ساتھی، دو تاجر، ایون بعض دفعہ دو دین کا کام کرنے والے بھی ایک دوسرے سے حسد محسوس کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا ہو تو اعوذ باللہ پڑھیے. یہ شیطان کا ٹرک ہے، وسوسہ ڈالنا. اس پہ زیادہ بات سورۃ الاعراف میں ہوگی 8 پارے میں. لیکن جو ہی وسوسہ ڈالا کیا ہوا؟ اس نے آدم اور حوا کو بھلا دیا اللہ کا حکم، کیونکہ بعضکم لبعض عدو، دشمنی کر گیا. آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور اب قیامت تک کے لیے اولاد آدم ایک دوسرے کی دشمن ہے. انسان اس دنیا میں اپنا دشمن ساتھ لے کر آیا، اور اصل میں جو ہمارا آپ کا بھی امتحان ہے نا وہ یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے. عدو مبین کے لفظ ہے قرآن میں، کھلا دشمن، ڈھکا چھپا وار نہیں کرتا. دیکھیے جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے وہ بھی خطرناک ہے، لیکن جو سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے گھر سے نکلو تو صحیح، کھڑا ہوں میں تمہیں پکڑنے کے لیے، باہر نکلو تو صحیح، میں یہ کر دوں گا، تو کیا آپ اس سے پیار کریں گے؟ کیا آج ہم واقعی شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ خود سے سوال کیجئے. کیا آپ کی میری زندگی میں شیطان کا لفظ جو ہے وہ حقیقت میں ایک دشمن کے طور پہ آتا ہے؟ ہم تو کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شریر ہے. مت کہیے. دیکھیے جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کا تو نام لینے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو شیطان نے یہاں تک کیا کیا؟ اگر میں آپ پوری اس کہانی کو سم اپ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت دی، فرشتوں کو جھکانا ایک قسم کی عزت دلوانا تھا. ابلیس نے اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا. اللہ نے آدم اور حوا کو جنت دی، اور جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی پابندی بھی لگا دی. ابلیس وسوسے کے راستے آدم اور حوا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا. یہ قصہ آگے آئے گا. ساری جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں. یہاں اگر صرف یہ کردار ہے نا تو وہاں آپ کو اس سے اگلا بھی دکھے گا، اور 30ویں پارے تک چلتا جائے گا یہ قصہ انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے. اب جو ہی درخت کا پھل چکھا، جنت کا شاہی لباس اتر گیا. آج ایک جملہ بولنے کی اجازت چاہوں گی کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی جسم لباس سے آزاد ہو گیا. جو ہی پیٹ میں حرام جاتا ہے اس بندے کی حیا ختم ہو جاتی ہے. کل سے لے کے آج اور قیامت تک یہی اصول ہے. اب یہاں آدم اور حوا کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا. کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا اس کے بعد، لیکن ان کی فطرت، وہ جو بندے کی فطرت ہے، وعدہ الست کی صورت میں جو اللہ سے وعدہ بندے نے کیا ہوا ہے وہ سامنے آئی. اور سورۃ الاعراف میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً جنت کے پتے جو تھے ان سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. اس نے بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے حیا فطرت میں ہے. حیا کے بغیر انسان بالکل بیکار ہے. زندگی اور حیات ایک ہی چیزیں ہیں. دونوں نے جب درختوں کے پتے اپنے جسم پہ چپکائے، حالانکہ انہوں نے سورۃ نور نہیں پڑھی تھی، سورۃ الاعراف نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ اس لباس کے معاملے میں کیا کہتا ہے. لیکن آج بھی ایک نیو بورن بیبی کو بھی آپ آبزرو کر کے دیکھیے تو وہ بھی بے لباس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کھینچتا ہے. یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی حیا کم کرتی ہیں. بچوں کو بچپن سے ہی دوسروں کے سامنے کبھی بھی چینج نہ کرے. اچھا اب کیا ہوا؟ احساس شروع ہو گیا. فتاب علیہ. اب آدم اور حوا کو پتہ چل گیا کہ اوہو ہم نے تو نافرمانی کر دی. اور پھر اللہ نے سکھا دی وہ دعا جو آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ کیسے پڑھی، کتنی دفعہ پڑھی، تسبیح پہ پڑھی، گن گن کے پڑھی، کچھ نہیں پتا. بس ایک بات پتا ہے، شرمندگی کے احساس سے پڑھی. اللہ نے کیا کیا؟ فتاب علیہ. اللہ نے توبہ قبول کر لی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم. وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، وہ ہے ہی مہربان. یعنی اللہ کی رحمت کی بنا پر غلطی معاف کر دی. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بندے کی توبہ قبول کرنے میں بہت تیز ہے. اب یہاں سے ذرا سا بات سمجھیے کہ جب آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر اب اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ دوبارہ جنت ملے. دیکھیں نا، بچہ تنگ کر رہا ہے، ماں کی بات ہی نہیں سن رہا،
کھلونے کے ساتھ مگن ہے تو بالآخر ماں آتی ہے اور اس کا کھلونا پکڑ کر اوپر الماری میں رکھتی ہے اور کہتی ہے چلے جاؤ میں تم سے ناراض ہوں۔ پھر بچے کو احساس ہوتا ہے میں نے ماں کو تنگ کر دیا، ماں کو دکھی کیا، پھر وہ آ کے ماں سے لپٹتا ہے۔ یہی اللہ بھی چاہتا ہے، تم سے گناہ ہو تو بڑے بڑے نہ بنو، اکڑو نہیں، میرے ساتھ لپٹو، میرے سے بات کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ اب جب ماں کو بچے پہ پیار آتا ہے، ماں کہتی ہے جو میں نہیں اب ناراض، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں ذرا سی نرم ہو گئی تو آگے سے کیا کہتا ہے، اچھا ماما اب آپ مجھے ناراض نہیں ہیں، تو وہ کھلونا تو اب دے دیں۔ کچھ ایسا ہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدم نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر آپ ہمیں یہ جنت دے دیجئے، تو فرمائے اب نکل نہبط منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تو خیر تم جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یہ ہے اصل میں وہ چیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم لفظ ہدایت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آپ کو سورۃ ناس تک پورے قرآن کا ایک موضوع دیکھے گا، ہدایت کی طلب۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ انسان دنیا میں ہدایت پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب نہیں، اب ٹریک چینج ہو گیا۔ پہلی دفعہ کی جنت جو تھی نا وہ ٹرائل پہ تھی۔ وہ ایک کہہ لیجئے کہ جیسے آپ کوئی گھر بک کرواتے ہیں، کسی جگہ کوئی بلڈر ہے وہ آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہے، یہاں گھر ہوگا، یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ پورا ایک ماڈل دکھا دیتے ہیں آپ کو، لیکن جب آپ اوکے کرتے ہیں پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، انسٹالمنٹس دیں گے، پیسے دیں گے، اور 2-3 سال کے بعد آپ کو وہ گھر ملے گا۔ اب جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہو گیا، تبیہ ہدایہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ لکھیے ٹینشن فری زندگی۔ ایمان لانے پر کوئی غم اور خوف نہیں رہے گا، یعنی اب جو جنت ملنے والی ہے اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی آدم کا اب دنیا کا زمینی سفر طے ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو دنیا میں بھیج دیا، اب وہ کہاں بھیجا، وہ کہاں ملے، وہ کتنے سال روتے رہے، یہ لوک داستان تھوڑی ہے۔ بس اللہ نے توبہ قبول کر کے دنیا میں بھیجا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ کھاتے درخت کا پھل، نہ چکھتے، مزے سے ہم بھی جنت میں رہتے۔ سوال آتا ہے نا دلوں میں، تو وہ پہلا جملہ یاد کر لیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آدم تو فی الارض بنائی زمین کے لیے گئے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریشن پلان تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ آدم کو پیدا تو جنت کے قریب کیا گیا، یا جب پیدا کیا گیا تو جنت دی گئی، لیکن وہ ٹرائل تھا، وہ ایک قسم کی اس جنت کی طلب تھی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب